बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सुमा कामरान और हम आज पढ़ने जाएंगे 6th क्लास के सिलेबस के हवाले से चैप्टर नंबर जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम जो है हिस्सा नाजरा को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बेटा आप अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है जो आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस है इंशाअल्लाह ताला हमने जो हिस्सा नाजरा से मसनून दुआएं मुकम्मल दोहराई कर लेनी है। इस जो आपकी सिलेबस रिवीजन है और इस वीक का जो आपका काम है हिस्सा नाजरा के हवाले से वो मसनून दुआओं की भरपूर तरीके से दोहराई है। इसके अलावा जो है आज हम अपने जो है हिस्सा हिफ्ज़ुल कुरान से सूरतुल कदर की तिलावत करेंगे और इसको याद करेंगे। ये आपकी इस पूरी वीक की एक्टिविटी है और इंशाअल्लाह ताला जो तरीक़ेकार आपको बताएंगे आप उसको अपनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो बेटा बोर्ड पे तवज्जो फरमाइएगा, मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। एक दफ़ा बेटा फिर इसकी दुहराई कर लेते हैं और मेरे साथ इसको दोहराएं ताकि बेहतरीन तरीके से आपको ये पढ़नी भी आ जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। आपने इस वीक हिस्सा नाजरा से अपने हिफ्ज़ुल कुरान वाले पोर्शन को जो है कंप्लीट कर लेना है और इसके साथ साथ आपको बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर रही हूँ कि आपने अपनी पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है। आप लोगों ने सबसे पहले MCQs पे फोकस करना है। नाजरा का पोर्शन आप याद करने के बाद क्या करेंगे, आप हिस्सा MCQs को भरपूर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आ जाती है। बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि वीकली अगर आपके 2 लेक्चर्स इस्लामियात के आ रहे हैं और आपके अंदाज़न जो हैं हर चैप्टर में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटा आपने फोकस किस तरह से करना है, 5 या डेली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे और उनकी रिटन प्रैक्टिस रखेंगे तो वीकली आप अपने 2 चैप्टर्स बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोशिश यही होगी, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप सुना तो देते हो शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन लिखते हुए वहाँ पर इमला की इगलात कर देते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिटन करनी है, ठीक है, या इमला ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है बेटा, तफसीली सवालात की तरफ जब आप बढ़ोगे तो जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होंगे तो अगर आप अपने जो नोट्स पे तवज्जो फरमाओ जो आपके सॉल्व हुए हैं तफसीली सवालात, और उसमें से अक्सर सवालात के जवाबात ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में याद किए होते हैं। तो बेटा 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलाकर उनकी लर्निंग आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो है मोटिवेट करेगी और आप इस तरह अपने लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते जाओगे। डेली बेसिस पे कम से कम 1 लॉन्ग क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है। अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल जो है अपडेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर जो है अपने सामने रखनी है, क्योंकि हम रीडिंग भी करेंगे और इस टॉपिक को भरपूर तरीके से समझेंगे। हम जिस ज़ात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर लें कहाँ से लिया गया है। ये बाब पंजुम से लिया गया है, हदायत के सरचश्मे मशाहिर इस्लाम। मशाहिर इस्लाम उन शख्सियात को कहा जाता है बेटा जिन्होंने दीन इस्लाम को जो है फैलाने के लिए जो है एक अजीम किरदार अदा किया, ठीक है। ये वो ज़ातें हैं जो हमारे लिए, जिनकी ज़िंदगी पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारे लिए हदायत ही हदायत है, ठीक है। तो इनमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहिरात, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़ात के हवाले से हम पढ़ेंगे। और इसको भी पढ़ने से पहले 2 बातों का आपको सीखना ज़रूरी है कि उम्मुल मोमिनीन किसे कहा जाता है और अज़वाज मुतहहिरात किसे कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अज़वाज, ठीक है। ज़ौज की जमा है, ज़ौज बीवी को कहते हैं और अज़वाज बीवियों को कहा जाता है। मुतहहिरात का मतलब मुतहहिर से लिया गया यानी पाकीज़ा।
یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک یا پاکیزہ بیویوں کے لیے استعمال کیا گیا. اور ام المومنین، ام کا مطلب ہوتا ہے مائیں، المومنین مومنوں کی. تو تمام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ہمارے لیے ام المومنین کا یعنی ہماری مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پڑھانے جاؤں گی. جی بیٹا، ہمارا جو ٹاپک ہے آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک پڑھتے تو ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دوں. جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھنے جاتے ہیں تو بہترین طریقہ اس کو یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی کاپیز پہ یا رف کاپیز پہ کہیں پر بھی جو ہے آپ ایک ٹائم پیریڈ بنا لو، یہ ساری خصوصیات اس شخصیت کے بارے میں آپ لکھتے جاؤ. تو میں کوشش کروں گی کہ ہم جو ہے یہاں پر سائڈ بائی سائڈ ان کے تعارف کو ڈسکس کرتے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو حضرت خدیجہ کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی. تاریخ پیدائش ان کی ڈسکس کروں گی میں آپ سے پہلے. تاریخ پیدائش 555 عیسوی تھی، جبکہ جائے پیدائش جو تھی آپ کی یعنی جس جگہ پیدا ہوئی وہ مکہ تھی. اس کے بعد ہمیں بتاؤں گی کہ آپ کب پیدا ہوئی. آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی. عام الفیل سے 15 سال پہلے. عام الفیل کو یہاں پر بعد میں ایکسپلین کروں گی، تب پہلے ذرا میں یہ باتیں آپ سے ڈسکس کر لوں. ٹھیک ہے؟ آپ کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ کیا تھا آپ کا؟ قبیلہ قریش. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آپ کے والد کا نام. آپ کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد. اسی طرح سے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ. یہ چند باتیں تھیں جن پر آپ کو جو بورڈ پہ میں نے اس لکھ دیا تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لو. ہم ان کو ریپیٹ کر لیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ یا پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے؟ آپ کی جو ہے سن پیدائش میں نے ڈسکس کی 555 عیسوی اور آپ مکہ میں پیدا ہوئیں. ٹھیک ہے؟ اور کب پیدا ہوئیں اس حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. عام الفیل سے 15 سال پہلے، یعنی جب عام الفیل کا واقعہ پیش آیا تو آپ اس وقت 15 سال کی تھیں. اب یہ عام الفیل کیا ہے اس حوالے سے آپ نے پڑھ رکھا ہوا ہے بیٹا. ہاتھیوں کا سال، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. یہ جو ابرہا جو تھا بادشاہ تھا ایک، جب اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابابیل بھیج کر اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی، یہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ عام الفیل، اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل. عام کا مطلب ہوتا ہے سال، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھیوں والا سال اس واقعے کو کہا گیا. تو آپ اس واقعے سے جو ہے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی؟ 15 سال پہلے. جبکہ آپ کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ قریش کا. ٹھیک ہے؟ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا جو کہ ایک بہت ہی معزز قبیلہ تھا اور بہت زیادہ جو ہے مکہ میں اثر و رسوخ رکھتا تھا. اس کے علاوہ قبیلہ قریش کی کس شاخ سے آپ کا تعلق تھا؟ بنو اسد سے. آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا جبکہ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. یہ چند باتیں ہم نے سیکھ لی. اس کے بعد ہمیں مزید کیا سیکھنے کہ آپ کا لقب کیا تھا. حضرت خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ. ٹھیک ہے؟ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ. اسی طرح سے انہیں جیدہ بھی کہا گیا. یہ جیدہ کا انہیں جو لقب دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ذہانت والی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین تھیں اور فہم و فراست رکھتی تھیں، عقل مندی رکھتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی دیا گیا. اس کے بعد مزید القاب بھی آپ کے ڈسکس کروں گی میں، جو کہ اہل مکہ نے ان کو کہا. اہل مکہ ان کو کہتے تھے، جبکہ قریش میں کس نام سے مشہور تھیں؟ سیدۃ النساء قریش. یعنی قریش کے عورتوں کی سردار. ٹھیک ہے؟ سیدہ کا مطلب ہوتا ہے سردار، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اور قریش یعنی قریش کے عورتوں کی سردار. جبکہ آپ کو جو مزید یہ بھی کہا گیا سیدات النساء. سیدات النساء یعنی عورتوں کی سردار.
سیدات النساء، قرآن میں لفظ استعمال ہوا آپ کے لیے، کیا استعمال ہوا؟ سیدات النساء اہل الجنہ. جی آپ کو مکہ کے لوگوں نے جو لقب دیا وہ تھا سیدات النساء قریش، یعنی قریش کے جو ہے خواتین کی یا عورتوں کی سردار. جبکہ قرآن میں بھی آپ کا لقب دیا گیا، آپ کے لیے لفظ استعمال ہوا سیدات النساء اہل الجنہ، یعنی جنتی خواتین کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار. یہ تھے آپ کے القاب، آپ کی ذہانت کی وجہ سے اور آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے. یہ تب ہی آپ کو یہ لقب دے دیا گیا طاہرہ کا جب زمانہ جہالیت تھا، جب جو اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا، دین اسلام نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی آپ جو تھی انتہائی پاکیزہ زندگی گزار رہی تھی، اور اس وجہ سے آپ کو آپ ارد گرد کے لوگوں میں یا اپنے جو ہے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. اس کے علاوہ یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے آپ کا پیشہ. پیشہ تھا جی تجارت. ان دنوں اہل مکہ کا یا عرب کے لوگوں کا زیادہ تر جو تھا اس بات پر امور تھا کہ وہ تجارت کریں، ٹھیک ہے. تو تجارت جو تھا ان کا ایک معزز پیشہ تھا، اور قریش کے لوگ یہ جو ہے زیادہ تر تجارت کرتے تھے. تجارت کے حوالے سے یہاں پر ایک اور بات بیٹا آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا تجارتی مال اتنا زیادہ ہوتا تھا جو پورے قریش کے تجارتی مال کے برابر ہوتا تھا، یعنی وہ اتنی مالدار تھی. اس کو جا کر بیٹا ہم آگے بھی مزید اس پر جو ہے ڈسکشن لیں گے. اتنی بات بیٹا ہم نے ساری سیکھ لی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو اس سے پہلے بھی آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے. آپ جو تھیں بیوہ تھیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی تیسری شادی تھی. اور آپ جو ہے لقب کے حوالے سے ام ہند بھی مشہور تھیں. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ام ہند بھی کہا گیا. ام ہند اس لیے کہا گیا، ہند بن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام جو تھا ابو حالہ تھا، تو اس حوالے سے جو آپ کے بیٹے تھے ان کا نام ہند تھا، تو اس حوالے سے جو ہے آپ ام ہند کے لقب سے بھی مشہور تھیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی کنیت تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ نے ساری باتیں سیکھ لی. اس کے حوالے سے ایک اور بات سیکھنی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 سال تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. یہ ساری باتیں میں نے آپ سے بورڈ پہ ڈسکس کر لی. میں چاہوں گی کہ آپ ریڈنگ کرتے جائیں تاکہ ساری باتوں کو ریویو کرنے کے بعد آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہو جائے. آپ اپنی بک کا پیج نمبر 69 بیٹا سامنے رکھے گا. ابتدائی حالات، ٹھیک ہے، ابتدائی حالات. اب آپ کو اچھی طرح ایک بورڈ پہ ایک نظر ڈالنے سے ہی سمجھ آ جائیں گے. آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں. ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں، یعنی سیرت انتہائی عمدہ تھی، انتہائی اچھی اخلاقی عادات کی مالک تھیں. شرافت اور پاکیزگی کے سبب، یعنی وجہ سے، سبب کہتے ہیں وجہ سے، پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. یعنی لوگوں نے ان کو طاہرہ کا لقب دے رکھا تھا، ابھی آپ سے ڈسکس کیا میں نے، اور یہ لقب ان کی پاکیزگی اور اچھے اخلاق اور عادات کی وجہ سے ان کو دیا گیا. آپ کب پیدا ہوئیں؟ یہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے ایک چیز کا کہ 555 عیسوی میں، ٹھیک ہے. یہاں پر بک میں یہ ڈیٹ مینشن نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ اس کو یاد کر لیں پھر بھی، ٹھیک ہے. آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئیں؟ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ خویلد بن اسد، اور والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ، ٹھیک ہے. ان کے والد جو ہے پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، یعنی آپ کا پیشہ جو تھا اسی حوالے سے تجارت تھا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو نہ صرف آگے بڑھایا، اور آپ نے بھی جو ہے اپنے والد کے تجارتی قافلوں کو جو ہے دوسرے ممالک میں یا ملکوں جو شہروں میں جو ہے تجارت کی غرض سے بھیجتی تھی، اور انتہائی عمدہ طریقے سے آپ نے تجارتی امور پر دسترس حاصل کی، ٹھیک ہے. تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا تجارت کرنے کا، یہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گی. ابھی تک کتنی باتیں ہم نے ڈسکس کر لی؟ یہ ٹائم لائن ساری ڈسکس ہوگی. آپ کی ذات کی خوبیاں ہم نے ڈسکس کر لی کہ آپ کا نسب جو تھا یعنی خاندان بھی عمدہ تھا، آپ شرافت اور پاکیزہ اخلاق کی مالک تھیں، انتہائی عمدہ کردار تھا آپ کا، ہمدردی رکھتی تھیں، آپ نے اپنا مال و دولت بھی انتہا کا رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی آپ نے اسلام کی خاطر جو ہے اسلام کی راہ میں جو ہے وقف کر دیا. اب ہم ابتدائی حالات میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ تجارت کیا تھا.
جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کرنی ہوتی تھی تو وہ کسی نہ کسی شخص کو جو ہے تجارتی مال دیتی تھیں اور دوسرے ملک بھیجتی تھیں، ساتھ ان کا غلام ہوتا تھا، اور پھر وہ جو ہے اسے شرائط طے پا جاتی تھی کہ وہ مال لے کر جائے، اور کس طرح پھر وہ جو ہوتا تھا اس کو منافع واپس آنے پر اس کی تجارت کے مطابق ہی دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب تجارت کی غرض سے، آپ بک کا نیکسٹ پیج کھولیے گا، میں پھر یہ ٹاپک آپ کو ڈسکس کرتی ہوں آپ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا یعنی شہرت تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے بیٹا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے القاب سے مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے یہ القاب دیے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے چھوٹی عمر سے ہی جاتے تھے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام، اور تجارتی امور میں انہیں جو ہے مہارت حاصل تھی، اور اس کے علاوہ ان کا اخلاق بھی عمدہ تھا، اور انتہائی ایمانت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی دنوں ایسے ہی کسی کی شخص کی تلاش تھی جو ان کے تجارتی معاملات میں مدد فرمائے اور ان کا مال لے کر دوسرے ممالک لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب چرچا ان کا سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا سامان تجارت جو ہے ملک شام لے جایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پیشکش بھی کی کہ اگر آپ میرا مال دوسرے ملک لے کر جائیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے دگنا معاوضہ دوں گی، 2 گنا معاوضے کی جو ہے رضامندی طے کی تھی انہوں نے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، انہوں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی، انہوں نے بھی اس بات کو پسند فرمایا اور اجازت دی کہ آپ تجارت کریں، اس معاملے میں مدد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر وہ ملک شام گئے۔ اب ملک شام جب حضرت خدیجہ کا وہ لے کر گئے مال، تو اس دوران حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے میسرہ کو جو ہے اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ تجارتی امور کے بارے میں تم نے مجھے واپس آ کر ضرور بتانا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سفر فرمایا تو نہ صرف وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، آپ کے تجارتی امور سے متاثر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عمدہ طریقے سے جو ہے تجارتی معاملات پر دسترس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سفر میں نہ صرف آپ کا غلام صاحب تھا بلکہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن بھی جو تھی وہ بھی سفر میں ساتھ تھی، اور وہ بھی اپنا تجارتی مال لے کر جو ہے گئی ہوئی تھی ملک شام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ بھی قافلہ روانہ ہوا تھا ملک شام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ معاملات اکٹھے طے پائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بھی مال کی صورتحال تھی جب اس میں دیکھا تو حضرت خدیجہ کی بہن کی طرف آپ کا کچھ روپیہ پیسہ رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ جا کر خود رقم کا مطالبہ کریں، لیکن حضرت خدیجہ کی بہن اس معاملے کو سمجھتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی خود گواہی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانت کی۔ اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حضرت خدیجہ کسی شخص کو بھیجتی تھی تو نہ وہ کبھی بھی منافع بہت ہی کم ہوتا تھا، شاذ و نادر، یعنی کم ہی ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو بہت کم یا پھر اکثر نہیں ہوتا تھا۔ اس صورتحال کی یہ ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے اور ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اسی طرح اس دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کئی گنا منافع لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے طے شدہ وعدے کے مطابق تو یہ تھا کہ دگنا معاوضہ دوں گی، لیکن دگنے کا بھی دگنا دیا، یعنی 4 گنا معاوضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے دیا۔ اور اس بات کے گواہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیے نہ صرف کون تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ تھے، جبکہ اس نے بھی نبی پاک کے اخلاق اور تجارتی معاملات کی گواہی دی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی اپنی بہن بھی ساتھ تھی، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور جو ہے اخلاق کی گواہی دی۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ تجارتی معاملات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے کس طرح طے پاتے تھے اور کس طرح جو ہے وہ اپنی تجارت کرتی تھیں۔ ہوتا یوں تھا کہ اس دور میں بھی جو ہے تجارت کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ خواتین تجارت کریں، خواتین خود بڑھ چڑھ کر جو ہے تجارتی معاملات دیکھا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ کو یہ خواہش تھی کہ کوئی اچھا اور نیک شخص جو ہے ان کی تجارتی معاملات کو آگے بڑھائے۔ یہاں ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لیں کہ کس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارتی معاملات کو سنبھالا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ سے بک سے جو ہے نوٹ سے جو ہے وہ لانگ کوسچن ڈسکس کر لوں، اس کے بعد میں اس ٹاپک کو آگے لے کے بڑھوں گی۔ تو
تو بیٹا آپ اپنے نوٹ سے پیج نمبر 67 سامنے کر لیں. پیج نمبر 67 پہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے. انتہائی آسان ٹاپک ہے, چند باتیں بورڈ پہ ڈسکس کی, آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات میں نے کی پوائنٹس کی صورت میں آپ سے بورڈ پہ ڈسکس کیا. کس قبیلے سے تعلق تھا؟ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی, اور ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں. شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے کیا لقب دیا گیا؟ طاہرہ لقب دیا گیا. بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی. معاملہ فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل مند تھیں, معاملات کو سمجھتی تھیں. فہم کا مطلب سمجھ ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی, اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق ہی معاوضہ دیا کرتی تھی. یعنی یہ سارے معاملات تھے آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی چند باتیں آپ یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہو. ابتدائی حالات میں آپ اپنی والدہ کے نام لکھ سکتے ہو, والد کا نام لکھ سکتے ہو, کب پیدا ہوئی, عام الفیل سے جو ہے 15 سال پہلے, یہ چند باتیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آج کوسچن نمبر 3. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے تو ویسے آنسر ایک لائن کا, لیکن اس حوالے سے جو ہے میں آپ سے بہت سی باتیں یہاں پر ڈسکس کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف کس طرح فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات. رفیقہ حیات لفظ جو ہے, رفیقہ کا مطلب ساتھی ہوتا ہے, حیات کہتے ہیں زندگی کو. میں بورڈ پہ لکھ دیتی ہوں, آپ لکھ لیں گی اس میننگ اس کا تو بہتر ہوگا. رفیقہ حیات یعنی زندگی کی ساتھی, اور یہاں پر مخاطب کس کو کیا گیا؟ بیوی کو. ٹھیک ہے, بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ رفیقہ حیات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے بہتر رفیقہ حیات نہ ملی. اور یہ کس موقع پہ فرمایا, یہ میں آپ کو واقعہ بیان کر دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے, اور ان کی وفات کو بھی 20 سال سے زیادہ جو ہے ہو چکے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مجھے غیرت آئی, اور میں نے کہا کہ وہ سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر جو ہے آپ کثرت سے کرتے رہتے ہیں, کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی نہیں عطا فرمائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. نبی پاک نے کہا کہ یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا, یعنی انکار کیا. چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خواتین میں ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد خوف میں مبتلا تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ کو سنبھالا, ٹھیک ہے, نہ صرف آپ پر پہلے ایمان لائیں, بلکہ وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے تھے, تکذیب کرتے تھے, انکار کرتے تھے, آپ نے تصدیق فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھے اپنے مال سے اس وقت مدد فرمائی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا, یعنی لوگوں نے سب کچھ چھین لیا, لیکن حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال جو ہے دین اسلام کی اشاعت کے لیے یا پھیلانے کے لیے وقف کر دیا. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں خوف زدہ ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصہ فرما گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حضرت خدیجہ کی تعریف فرما دی کہ مجھے حضرت خدیجہ سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی, اور اس کی وجوہات بھی بیان فرما دی. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے, کس غرض سے غرض آپ کی ہوتی تھی غور و فکر کی. جب دین اسلام آپ پر نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, آپ پر نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو اس سے پہلے بھی آپ غور و خوض کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں موجود تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ کے لیے جو ہے کھانے پینے کا سامان لے کر آیا کرتی تھی وہیں پر, اور خود بھی وہیں جو ہے پاس ہی بیٹھ جایا کرتی تھی. اسی دوران جبرائیل امین علیہ السلام یعنی آپ پر نبوت آ چکی تھی, اور جبرائیل امین علیہ السلام ہی جو ہے پیغام لے کر نازل ہوتے تھے. تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سلام پہنچا دیں اور میرا بھی سلام پہنچا دیں، اور انہیں اپنے رب کی طرف سے خوشخبری بھی سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہے، دنیا میں ہی بشارت دے دی ہے کہ جنت کے موتیوں کی وہ جنت کے میں ایک محل ہوگا موتیوں سے بنا ہوا جس کی وہ حقدار ہوں گی، اور جہاں نہ شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ یعنی جنت میں محل کی بشارت خواتین میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کو ہی دی گئی۔ یہاں تک باتیں آپ نے سمجھ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے خصوصی جو تھا ربط تھا، تعلق تھا، اور آپ اس بات کی ہمیشہ جو ہے تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کی وفات کے بعد اکثر ان کی سہیلیوں کو بھی جب قربانی کرتے تو گوشت بھجواتے، جب کوئی عزیز اقارب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا آتا تو ان کا حال احوال اسی طرح پوچھا کرتے تھے جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں پوچھا کرتے تھے، اور ان سے بہت زیادہ حسن سلوک فرماتے تھے۔ تو بیٹا ہمارا آج ہاف چیپٹر ہی میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، آپ اپنے نوٹس پہ ٹک کر لو، سائڈ بائی سائڈ میں آپ کو اسائن بھی کر دیتی ہوں۔ آج کا ٹاسک بیٹا آپ کا ہے، ایک تو ہم نے آج ایک سورت یاد کی ہے بیٹا، اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ ہم نے سورت ڈسکس کی ہے سورت القدر، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لانگ کوسچن نمبر 1 اینڈ لانگ کوسچن نمبر 3۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 1 لائن آنسر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے، یہ لانگ کوسچن نمبر 3 ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کوسچن جو اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے میں بورڈ پہ مارک کر دیتی ہوں، نمبرنگ لکھ دیتی ہوں، آپ نے اپنے نوٹس پہ ٹک کر لینا ہے، میں ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ شارٹ کوسچن نمبر 1، شارٹ کوسچن نمبر 4، 5، 6، 7۔ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 ٹک کر لیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کا نام آپ سے ڈسکس کیا۔ 1 ورڈ آنسر جو ہوتے ہیں وہ کی ورڈ ہوتے ہیں، ان کو انڈر لائن کر لیں اور 1 ورڈ ہی یاد کر لیں۔ سینٹینس فارمیشن تو آپ کوسچن سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 6 ٹک کر لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش سے تھا۔ کوسچن نمبر 7، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تجارت کیا کرتی تھی؟ یہ ہم نے لانگ کوسچن نمبر 1 میں ڈسکس کی ہے کہ آپ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، اگر بہترین طریقے سے کام کیا اور منافع کمایا تو اس کے مطابق ہی منافع، جیسا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت زیادہ منافع کمایا تو وعدہ تو آپ کا 2 گنا منافع کا تھا، لیکن اس کو بھی دگنا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا ٹاسک، اور آج کا لیکچر میرا یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گی میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔